बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इशफाक सुलैरी। HN न्यूज़ नेटवर्क पर देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं वेलकम कहता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि HN न्यूज़ को बेहतर से बेहतर करते जाएं और बेहतर से बेहतर शख्सियत को मदऊ करते जा रहे हैं। और प्रोग्राम को हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के म्यार के मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक जो लोग देखना चाहते हैं, उनके म्यार के मुताबिक उसको बनाया जाए। आज इस शख्सियत को हमने मदऊ किया जो हमारी मेहमान बनने जा रही हैं। नामवर समाजी शख्सियत हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सिंध से लेकर वफाक तक, वफाक से लेकर उन्होंने इंटरनेशनल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। हमीदा मसूद शाह जो कि समाजी शख्सियत के साथ साथ ब्यूरोक्रेट रही हैं, और उनके ख़ानदान के बारे में बता चलूँ कि उनके जो ख़ानदान के रहमत शाह साहब थे वो म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ के नायब चेयरमैन भी रहे हैं। मैडम जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपने HN न्यूज़ को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमीदा मसूद शाह मेरा नाम है। मैं आपको थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं कि मैं समाजी शख्सियत तो थी, लेकिन साथ साथ मैं गवर्नमेंट अफसर भी रही हूं, और उसमें डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट सिंध रही हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक में एज अ टीम लीडर काम किया। इसके अलावा वफाक में मैं जो है डायरेक्टर जेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं हेड कर रही हूँ। सांगड़ से जब हम बहुत छोटे थे तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन सांगड़, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा थरदीप थरपारकर में जो काम कर रही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हूँ। पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप, उसकी मैं बोर्ड पे डायरेक्टर हूँ। और साउथ एशिया वाटर पार्टनरशिप, उसकी जो वाटर काउंसिल है उसके मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हूँ। जब मैडम साहब, यकीनी तौर पर आपका जो तारफ़ है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, आपने मुख्तलिफ तंजीमें बनाई हैं और बहुत सी तंजीमों के आप डायरेक्टर भी हैं। क्या समझते हैं कि आपके काम से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, और ख़ासकर जैसे आपने वुमेन डेवलपमेंट की भी बात की है, क्या समझते हैं कि सांगड़ समेत सिंध की दही इलाकों की ख़वातीन को क्या फ़ायदा हुआ आपको? जी, जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध में काम किया तो उसमें हमने सबसे जो अहम काम मेरे वक्त में हुआ, एक तो हमने बिल पास करवाए असम्बली से, तो जिसमें कंसल्टेशन हुई। जैसे वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल था, अर्ली मैरिज को डिस्करेज करने का बच्चियों का जो मामला था। इसके अलावा और भी जैसे वो अक्सर ऐसे होता था कि तेज़ाब फेंक देते थे बच्चियों के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे हादसात होते थे, उसकी जो सज़ा दिलवाने का मामला था, जो बिल थे, तो वो हमने कंसल्टेशन की, जिसमें हमने सिविल सोसाइटी से सिंध की कंसल्टेशन की। इसके अलावा हमने जितने हमारे उल्मा थे अर्ली मैरिज को डिस्करेज करके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या था, उनके साथ कंसल्टेशन की, मीडिया के साथ की। तो हमने एक पूरा लंबा प्रोसेस चलाया और फिर गवर्नमेंट के इदारों से वो करवा के और फिर असम्बली से हमने बिल पास करवाया। तो ये मैडम उस वक्त थी तोकीर फातिमा भुट्टो मिनिस्टर, और मैं डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट सिंध। तो ये एक मैं समझती हूँ कि मेरे वक्त में एक बहुत अहम काम हुआ। सेकंड जो काम हुआ ये कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज नहीं थे, तो मेरे पीरियड में ये हुआ कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से डिस्ट्रिक्ट वुमेन वेलफेयर ऑफिसर जो हैं वो लेके आए, और फिर उनको डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज ओपन हुए, और फिर हम जो है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके गए। और इसके अलावा फिर हमने बहुत सारे एडवोकेसी का मामला था, उनके लीगल एड का मामला था, उनके क्राइसिस सेंटर का मामला था, तो वो सारे मैंने जो है ना उसको रिवाइव किया और फिर हमने काम किया, और ख़वातीन के लिए किया, ख़ास तौर पे देहाती ख़वातीन के लिए, कि उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जो मेरा अहम रोल रहा है समाजी हवाले से, वेलफेयर के हवाले से, वो ये रहा कि जब यहाँ पे कोई भी खातून काउंसलर या उसमें नुमाइंदगी नहीं कर रही थी तो हमने अवेयरनेस दी, लोगों को मोटिवेट किया, उनके घरानों से बात की, उन बच्चियों को लाए, और उनको फिर बल्दियाती इलेक्शन में मोटिवेशन बड़ी चीज़ होती है। तो आप सब ने देखा कि हम कैसे उनको हमने अवेयरनेस दी। फिर वो जो शर्माती थी कि जब सेशन चलता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, सांगड़ में या दूसरी जगह, उस वक्त हमें UNDP ने सपोर्ट किया था, तख्लीक फाउंडेशन भी थी, तो उनके साथ मिलके वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। उन ख़वातीन को फिर हमने डिस्ट्रिक्ट नाज़म को, UC नाज़म को कहा कि इनको डिफरेंट कमेटियों का हेड बनाएं,
تو ہیلتھ کمیٹی اور ڈفرینٹ کمیٹیوں کا ان کو ایجوکیشن کمیٹی ان کو ہیڈ بنایا خواتین کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کانفیڈنس آیا وومن کے اندر یا بچیوں کے اندر, تو اس میں میرا بہت اہم رول رہا, میرا اور میری ٹیم کا. بے شک میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کیا یا این جی اوز کے ساتھ کیا, تو وہ مطلب جو ہے اس میں میرا اہم کردار. اچھا میڈم جی, آپ بات کر رہی ہیں کہ خواتین کے لیے آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ چھوٹی عمر کے اندر جو بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یقینی طور پر جو آپ نے یہ پروگرام ہوتے ہیں دیہی علاقوں کے لیے ہوتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو آپ کے جو اتنی آگاہی پروگرام دینے کے باوجود کیا سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر, جہاں آپ بلوچستان کے دیہی علاقے ہیں, جہاں ہمارے فرنٹیئرز کے جو دیہی علاقے ہیں, جب پنجاب کے دیہی علاقے آپ لگا لیں, تو فائدہ ہوا وہاں پر؟ جی, جو تھوڑے پڑھی لکھی فیملی ہے یا جہاں پہ اویئرنیس کچھ بہتر ہوئی ہے, آپ نے دیکھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تھی, صرف کاغذوں میں ہوتی تھی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ یا یونین کونسل میں. تو اب آپ کو خواتین کا آپ دیکھتے ہیں کہ 33% صرف کاغذوں میں نہیں ہے, وہ آپ کو پریکٹیکل نظر آ رہا. تو اسی طرح اس بل کے حوالے سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کلچرل ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی بیوہ عورت کے ہسبینڈ مطلب انتقال کر جاتے ہیں, تو وہ 4-5 بیٹیاں ہیں, تو وہ چاہتی ہے اس کا فرض جلدی ادا ہو جائے. تو یہ تو ہے, کچھ گھرانوں میں ابھی مسائل ہیں, ایک دم تو نہیں نا, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن بہت بہتری آئی, بہت بہتری آئی. وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ آپ نے کام کیا یقینی طور پر, لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں, خاص کر سندھ میں دیکھیں یا وہ ان علاقوں میں دیکھیں جہاں پہ پاورفل مافیا موجود ہے, تو وہاں تھانوں کے اندر لیڈیز پولیس تو آپ نے اپائنٹمنٹ کر لی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ابھی بھی اگر کسی گھر پہ ریڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں تو مرد جا کے وہ خواتین کا پردہ اور اس چیز کو جا کے بے حرمتی کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب وومن پولیس اسٹیشن کی بات کی تھی, تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹ کریں, تاکہ بہت نچلے لیول پہ جو ہے نا ہماری وومن پولیس ہی ہو. تو میل کا کردار تو ضرور اس میں اہم ہے, لیکن ہر جگہ پہ وومن کی اگر ہوگی, پوسٹنگ ہوگی, تو یہ معاملات تب جا کے بہتر ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن بہتری تو آئی ہے, لیکن پولیس میں ابھی تھوڑا ایشو ہے, بالکل ہے, میں اس کو ایگری کرتی ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ کاروکاری اور جو شادی کا وہ لے لیتے ہیں, جو اس میں جرمانے کے طور پہ بچوں کو, اس میں کس حد تک وہ کمی آئی ہے؟ بہت اس میں کمی آئی ہے, لیکن جو بھی یہ ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں ابھی بھی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان کے جو بڑے ہیں, ان کی برادری کے جو ہیڈ ہیں, جو سردار ہیں, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے ہم میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں, سیاسی این جی اوز ہیں, سول سوسائٹی بہت اس پہ کام کر رہی ہے. عورت فاؤنڈیشن ہے, تخلیق فاؤنڈیشن ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, اور ان گھرانوں کو سمجھانا پڑے گا کہ اسلام میں بھی جائز ہے کہ آپ بچہ اور بچی کی جو ہے نا وہ اجازت لیں, اور اس طرح نہ کریں کہ اتنا ایج کا گیپ ہو, کہ اس گیپ کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہو. میڈم جی, اگر کوئی بچی گھر سے آ جاتی ہے, نکل کے آ جاتی ہے, یا وہ واپس اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں جانا چاہتی, جب آپ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں, تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ نے جو سینٹر بنائے ہیں, وہاں کے سیکورٹی کے حوالے سے دیکھ لیا جائے, یا اس بچی کو فیسلیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی جائے, تو وہاں پہ تو آپ کا جو وومن ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ غیر فعال نظر آتا ہے. وہاں وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس, ان کو دارالمان تک پہنچانے کے لیے فنڈس نہیں ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. تو پھر کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ بنانے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل ہمارے جو کرائسس سینٹر ہیں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے, میں تو چونکہ اس میں اپنے پیریڈ کی میں بات کر سکتی ہوں, جب میں ڈائریکٹر تھی 2011 سے لے کے 2013 میں فیڈرل گورنمنٹ میں واپس چلی گئی تھی. تو ہمارے جو کرائسس سینٹر ہیں وہ ڈویژنل سطح پہ تو فعال تھی, اور اس میں ہم بالکل اٹینڈ بھی کرتے تھے. ہماری جو وومن لیگل ایڈ کی جو خواتین تھیں, وہ ان کو لیگل ایڈ بھی دیتی تھیں, پھر ان کو کورٹ میں بھی اگلے دن پیش کر دیا جاتا تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ابھی بھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً ابھی ہم ضرور اس میں اہم رول ادا کروں گی. بولوں گی میں, میڈم شیلا رضا ہیں, میڈم جو سیکریٹری صاحبہ ہیں
کہ ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی یہ چیزیں ہونی جی اس وقت ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں جہاں پہ نامی گرامی ان کی شخصیت ہے, سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق رہا ہے, حمیدہ مسعود شاہ صاحب. ہم ان کے ساتھ مسلسل آگے جو ان کا فیوچر پلان کیا ہوگا, واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا ہے, وہ تمام باتوں پہ بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کی نہیں بلکہ میں جو کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے وفاق کے بعد انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کی, واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر وومنس کے حوالے سے انہوں نے کام کیا. میڈم جی اسلام آباد اور اسلام آباد سے انٹرنیشنل. میں نے آپ کو سندھ کا تو اپنا بتایا کہ میں ڈائریکٹر وومن ڈیولپمنٹ سندھ رہی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک میں میں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں میں نے کام کیا. اس کے علاوہ وفاق میں میں ڈائریکٹر جینڈر ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل, منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ, گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ میں پی ڈی پاک چائنا رہی, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹ کی میں نے مطلب ہیڈ کیا میں نے, جو کہ ہول پاکستان کے 4 پروونسز میں اور نادرن ایریا میں بھی میں نے کام کیا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے جو اہم کام تھا منسٹری فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ میں کہ میں نے ایگریکلچر سیکٹر میں, چونکہ وومن کا بڑا اہم رول ہے, تو ہم نے وہاں پہ مجھے جو وہاں بلایا گیا, میری پوسٹنگ ہوئی, پھر ڈیپوٹیشن پہ پھر ایبزارپشن کی گئی, وہ یہ تھی کہ ایگریکلچر اور ریسرچ کے اندر وومن کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ میں نے اسٹیبلش کیا. تو وہ جو ڈائریکٹریٹ تھا اس کا نام تھا جینڈر ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ. اس کو ہم نے 4 صوبوں کے لیے وہ ڈائریکٹریٹ وہاں سے وہ کر رہا تھا. پھر پروونشل آفیسز کھولے. پھر ہم نے جو ایگریکلچر سیکٹر میں کام ہو رہا تھا آلریڈی اس میں انوویشن لائے. جیسے میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں کہ خیرپور میں ڈیٹس ہوتی ہیں, 3.5 لاکھ میٹرک ٹن ڈیٹس ہوتی ہیں. آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی سندھ میں غربت ہے. 3.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ڈیٹس ہوتی ہیں اس میں جو وومن کی پارٹیسپیشن ہے, اس کی ہارویسٹنگ سے لے کے اس کی جو گریڈنگ, پھر اس کی جو سکانے کا مرحلہ ہے, اس کی جو پھر پیکنگ کا مرحلہ ہے فیکٹریوں میں, تو اس میں عورتیں ہی ساری انوالو ہیں. تو ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان پی آر سی کی طرف سے وہاں پہ سولر سسٹم لگائے, اس میں لوکل ٹیکنالوجی دی, اور اس کو ایک بڑا پلانٹ بھی لگانا تھا, لیکن فلڈ کی وجہ سے ہمیں فنڈنگ نہیں مل سکی کہ جس میں پروسیس ہونا تھا ساری ڈیٹس کا کہ کس طرح سے. تو ڈیٹس کا ہم نے فارمرز کو, میل اور فیمیل کو ٹرینڈ کیا کہ اس کو کس طرح سے ہارویسٹ کریں, انٹرنیشنل لیول کی کس طرح سے ڈیٹس کی پیکنگ کریں, کس طرح اس کو آپ ڈرائی کریں سولر سسٹم میں. پھر فیکٹریز کے اندر جا کے جو عورتیں لیبر میں کام کر رہی تھیں ان کی ہم نے ٹریننگ کی کہ گلوز پہن کے اور ماسک اور وہ ساری چیزیں پہن کے پھر کام کریں, کیونکہ وہ لوکل اتنا گندا آئل تھا جو کہ وہ کھجوروں کو مل رہے تھے اور گندی گندی چادروں سے اس کو واش کر رہے تھے, سکھا رہے تھے, اور زمینوں میں چٹائیوں میں ڈیٹس کو مطلب کھجوروں کو بچھایا ہوا تھا, جس میں ان کے مال ڈنگر وہ بھی گزر رہے ہیں, اور مٹی بھی اس میں آ رہی, بارش آ رہی, تو ان کی ساری کھجوریں خراب ہو رہی. اور ایک اور جو اہم بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی جو کہ ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو بتایا, ان کو سندھ گورنمنٹ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا, ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں کہ اس کے چھوارے بنا کے انڈیا کو فروخت ہو رہے. اس وقت 800 روپے من ہماری کھجوریں انڈیا چھوارے بن کے جا رہی. جب ہم نے وہ سارا انٹرنیشنل لیول کا وہ کر دیا کام کہ اس کی پیکیجنگ والوں سے, لاہور والوں سے وہ کروائی کر کے, تو جب ہم اسلام آباد لے گئے میریٹ میں اور ایمبیسیز کو ہم نے بھیجا, اس وقت ہوتے تھے نظر محمد گوندل صاحب, تو منسٹر صاحب کو اتنے لیٹر آئے ایمبیسڈرز کے کہ یہ کیا سندھ کی کھجوریں ہیں, یہ کیا تربت کی کھجوریں ہیں, اتنی اچھی مطلب کوالٹی کی تھیں کہ ان کو یقین نہیں آیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس کو انٹرنیشنل کوالٹی کی کسی بھی کراپ کو, نہ صرف میں اس کا کہتی ہوں, آپ اپنے پیاز ہیں, آپ کے ٹماٹر ہیں, آپ کی ویجیٹیبل ہے, ان ایریاز میں جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, جہاں پہ سنو فال زیادہ ہوتی ہے, ان کی پیکنگ کر کے آپ بھیجیں تو آپ کے ملک کو کتنی مطلب آپ دیکھیں کہ انکم ہوگی, آپ کہاں غریب رہ سکتے ہیں. 3.5 لاکھ میٹرک ٹن ڈیٹس جس صوبے میں ہو رہی ہوں,
اور اس صوبے میں غربت اتنی ہو کہ غربت کی جو سطح اس سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہوں. تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ہم خیرپور سکھر اس کو ڈیٹس کے حوالے سے دیکھیں اور بدین اور ٹھٹھا اس کو دیکھیں فشنگ کے حوالے سے, پھر ہم نے جو فشنگ کا وہ کر رہے تھے, پونڈ تھے ان کے, فش فارم تھے, ان کو ٹرینڈ کیا کہ بھی آپ اگر اس کو انٹرنیشنلی اس کو وہ کریں, کر بھی رہے ہیں, لیکن کوسٹل کا وہ پورا ایریا جب میں ورلڈ بینک کی اسٹڈی کر رہی تھی تو وہاں پہ اس کو لنک کیا کراچی کے ساتھ, وہ جو کوسٹل ہائی وے بنا ہے, تو وہاں ان کو بھی ہم نے بتایا کہ کس طرح کولڈ اسٹوریج ہونے چاہیے. اور کولڈ اسٹوریج کے اندر میں نے ورلڈ بینک کی جو اسٹڈی کی اس میں کلیئر بتایا کہ کتنا پوٹینشیل ہے بدین اور ٹھٹھا میں. تو فشر فوک فورم بھی اس میں انوالو تھا, لوکل گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا, لوکل کمیونٹی کو بھی انوالو کیا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہاں آج بھی جو عورتیں اور بچے تھے وہ گندا پانی پی رہے تھے, جس میں چوڑیوں کے فیکٹریوں کا پانی, شوگر مل کا جو ویسٹ تھا جو کہ انتہائی مطلب خطرناک ہے, وہ ان کے پینے کے پانی میں جا رہا تھا. عورتوں سے میں نے کہا کہ آپ ہاتھ دھو کے وہ کیا کریں کام, تو انہوں نے کہا صابن نہیں ہے یہاں پہ, ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پوٹینشیل ایریاز ہیں, ہمارا زراعت کا وہ ہے ملک ہے, اور زرعی اس میں جو ہے نا اصلاحات آپ لے کے آئیں. ایگریکلچر پالیسی میں بھی ہم نے جینڈر کو وہ کیا, اور وومن کا دیکھیں آپ کراپس میں بھی جب آپ پنیریاں لگا رہے ہوتے ہیں, جب عورتیں کاٹن کی پکنگ کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں عورتیں کتنی انوالو ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ اس کے وہ بچوں کو فیڈ بھی کروا رہی ہوتی ہیں, اور جو اسپرے ہو رہا ہوتا ہے فصلوں کے اوپر, اور فرٹیلائزر اور پھر اسپرے, اور وہی ہاتھ لے کے وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں, تو اس سے بھی ان کے بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے, ماں اور زچہ بچہ دونوں ہی اس میں ہوتے ہیں. تو جو کمپنیز ہیں اتنا کما رہی ہیں, ان کمپنیز کو بھی باؤنڈ کریں کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈسپینسری بنائیں اور وہاں پہ ان کو سوشل سروسز دیں تاکہ وہ خواتین جو ان کو اویئرنیس بھی. اچھا میڈم جی, آپ بات کر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے فشز کی بات کی ہے, بدین کی بات کی ہے, آپ نے خیرپور کی بات کی ہے, بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر وہاں کی پروڈکشن کو جو ہے وہ اپنے متعارف کرایا. لیکن اگر ہم تھرکی اگر بات کر لی جائے, جہاں آپ کے جو ایریا ہے جو انڈیا بارڈر سائڈ میں دیکھ لیں, جہاں ریگستانی علاقہ دیکھ لیں, وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ہاتھ سے رلیاں بناتی ہیں, وہ اور چادریں بناتی ہیں, اور ان کی جو مارکیٹنگ وہ نہیں ہو پا رہی ہے, ان کو وہ معاوضہ نہیں مل پا رہا, اس کا جو مڈ مین ہوتا ہے وہ اس کا پرافٹ لے جاتا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ جی, تھر پارکر میں تو ظاہر گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم نے کوشش کی تھی, لیکن آج کل میں چونکہ تھر دیپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ ہوں, تو ہم نے تھر دیپ کی طرف سے بھی وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ کی ایک بہت ہی نامور یہ این جی او ہے, اور حقیقت میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. پالیسی لیول پہ ہم نے ان کو ایڈوائز بھی کی, میں خود بھی خواتین کے ساتھ ملتی ہوں اور ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر وہاں پہ ٹرین کا وہ کر دیا جائے کہ وہ جو پروڈکٹ بناتی ہیں تو وہ ٹرین کے ذریعے وہ آ جائے کراچی میں, کیونکہ سفر بہت لمبا ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت آتی ہے. پھر وہاں پہ اگر انڈسٹری لگ جائے, کاٹیج انڈسٹری کہ لوکل وہ جو چیزیں بنا رہی ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ سطح پہ این جی او تو کر ہی لی, این جی اوز کا کام تو نمک کے برابر ہے نا آٹے میں, کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ وہاں پہ لوکل کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کر دیا جائے اور ایک اس کا ٹرین کا وہ کر دیا جائے, تو میں سمجھتی ہوں. ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں اگر واٹر کے حوالے سے وہاں پہ کوئی اریگیشن کا کینال چلا جائے تو ایسی کراپس بھی وہاں پہ لگ سکتی ہیں جو کہ ڈیزرٹ کی کراپس ہیں نا, تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. وہاں کی ان کی ہیلتھ کی سچویشن کافی خراب ہے, پینے کے پانی کے مسائل ہیں, تو ہم نے پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے پلیٹ فارم سے وہاں ان کو کافی پینے کے پانی کے بھی جو ہے نا کنویں اور اس میں ہیلپ کی ہے. کچھ سماجی طور پہ صدیق سنز ہیں, کچھ اور اچھی آرگنائزیشن ہے جن کی ہیلپ سے ہم نے وہاں پہ. جی میڈم جی, اب بات کریں اس وقت چائنا جو ہے ہمارا بہت بڑا سپورٹر ہے, سی پیک جہاں پہ بن رہے ہیں, MA1 کی بات کی جا رہی ہے, بہت ساری چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. چائنا اس سے آپ نے کیا پاکستان کے لیے مدد لی جو کہ دیہی علاقوں کے علاقہ خواتین کو اسے کوئی فائدہ ہوا ہو؟ جی, جب میں پاکستان اس میں تھی, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں ڈائریکٹر, تو ہم نے بہت سارے ایم او یو جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے چائنا کے ساتھ سائن کیے, جس میں میجر جو تھا وہ یہ تھا کہ ڈرپ اریگیشن کو پروموٹ کریں. تو ہم نے سانگڑ میں بھی ڈیرو فارم پہ, اس کے علاوہ شاہ محمد شاہ کے, اور اس کے علاوہ پھر ہم نے سانگڑ میں بھی وریا ہاؤس پہ, وریا فارم پہ بھی ہم نے لگائے,
اور ہم نے فارمرز کو ٹریننگ دی کہ کس طرح صدیق سنز پہ کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ ڈرپ کو جو ہے نا ویجیٹیبل پہ بھی وہ کریں گے. میجر جو تھی وہ ہم نے ویٹ کے اوپر کیا اور کاٹن کے اوپر کیا, اور راجڑ فارم پہ بھی ہم نے کیا شوگر مل کے ساتھ, اور وہ ریسرچ کر کے بتایا کہ کیسے جو زمین اتنی اچھی نہیں تھی, سیم زیادہ تھی, وہ کیسے بہتر ہوگی, فرٹیلائزر کی بہتر ان کو بتایا. اس کے علاوہ کہ بھی پانی کی جو شارٹیج ہے وہ سندھ میں بہت زیادہ ہے, تو ڈرپ اریگیشن کے ذریعے جو ہے نا اس کو ہم نے بہتر لایا. اس کے علاوہ ہائیبریڈ سیڈ کے اوپر ہم نے اسلام آباد میں کام کیا. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ انگورا ریبٹ پہ ہم لے کے آئے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بہت ساری ایسی ورائٹیز ہیں جو کہ کراپ کی کہ جو ہم پاکستان میں NARC جو ہے نا ہمارا ریسرچ کا ادارہ, وہاں پہ ہم نے اس کی ریسرچ کی. واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کام کیا آپ نے؟ چونکہ میں پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے بورڈ پہ 2001 سے ہوں, اور اس میں جو ہے نا وہ ملک کی جو کریم ہے, جو واٹر کے ایکسپرٹ ہیں, سردار محمد طارق ہیں, شمس الملک ہیں, خالد معتد اللہ ہیں جو کہ ایکس اس میں رہے ہیں, راغب شاہ صاحب ہیں جو چیئرمین وابڈا رہے ہیں, چیئرمین وابڈا شمس الملک بھی رہے ہیں, CM بھی رہے ہیں وہاں. تو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس, میں تھوڑا سا اس کا بتاتی چلوں کہ گلوبل واٹر پارٹنرشپ جو ہے, جب پوری دنیا میں پانی کی کمی تھی تو جو تھنک ٹینک تھے, دنیا کے ایکسپرٹ تھے, وہ بیٹھے اور انہوں نے سر جوڑ کے یہ سوچا کہ اب یہ مسائل جو ہیں, انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے, واٹر شارٹیج کا ہے, اس کے علاوہ ایگریکلچر کے لیے پانی چاہیے, تو یہ کس طرح ہم حل ہوگا. تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا گلوبل واٹر پارٹنرشپ, جو کہ سویڈن میں ہیڈ آفس ہے. پھر اس کی گلوبل ٹیک ایک کمیٹی بنائی جس میں دنیا کے واٹر کے ایکسپرٹ ہیں. پھر ریجنل واٹر کونسل بنائی. تو جو پاکستان کا وہ جس میں ہم ہیں وہ SARC ہے, تو میں SARC کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ بھی ہوں. ساؤتھ ایشیا میں اسی طرح یورپین واٹر کونسل بنی, امریکہ کی وہ بنی, پوری دنیا میں ریجنل بنی. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ریجنل پہ بھی لوکل لیول پہ لاؤ, تو پھر ہر کنٹری کی اپنی واٹر پارٹنرشپ بنی. تو پاکستان کی جو بنی پاکستان واٹر پارٹنرشپ, تو ہم لوگوں نے پالیسی لیول پہ کام کیا, گورنمنٹ کی مدد کی. ہم نے بتایا کہ واٹر پالیسی کے اندر جو لوگوں کی انوالومنٹ, جس میں کنسلٹیشن ہوگی فارمرز کے ساتھ, NGOs کے ساتھ, گورنمنٹ اداروں کے ساتھ, ٹیکنیکل ایکسپرٹی ہم نے فراہم کی, اور ان کو جو ہے واٹر پالیسی جو ہے اس میں اہم رول ہے کہ ہم نے بنا کے دی. اس کے علاوہ ہم نے SARC کنٹریز کی بہت ساری کانفرنس بلائی پاکستان میں, ورلڈ واٹر ویک منایا پاکستان میں, جس میں دوسرے ملکوں کے جو مسائل تھے. دیکھیں انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو چائنا میں اتنی فیکٹریز لگا رہے ہیں کہ جاپان میں مہنگی ہے لیبر, تو اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ پاکستان میں پڑ رہے ہیں. اگر انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان میں اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج ہو گیا, ہمارا فارمر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. تو ہم نے فارمرز کو بھی 3 طرح کی چیزیں, ایک ہم ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرتے ہیں. سردار طارق آج کل جو ہے نا وہ واٹر ریسورسز میں ایڈوائزر ہیں, اور پرائم منسٹر سے لے کے وابڈا سے لے کے ہم نے ویژن 2025 بنایا. اب ہم نے ویژن 2050 جو ہے نا وہ وابڈا کو بنا کے دیا ہے. اور جتنی ٹیکنیکل ایکسپرٹی آپ کو بھی ڈسٹرکٹ میں بھی چاہیے, جو پروونشل لیول پہ چاہیے, تو وہ ہمارا ادارہ فراہم کرتا ہے. اپنے ٹیکنیکل سپورٹر جو ہے نا, ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھیجتا ہے اس پروونس میں, تو وہ وہاں پہ ہوتا ہے. پھر اگر آپ کے واٹر کے اوپر کوئی ایشو آتا ہے انڈیا کے ساتھ, تو ہم SARC میں اس کو لے کے حل کرتے ہیں. ابھی ہم نے سیکریٹری ایگریکلچر کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ورکشاپ رکھی تھی, جس میں سندھ آبادگار فورم کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا. ان کے لوکل جو ایشو تھے اس کو ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک کیا. ان کے جو کچن گارڈننگ کے جو چل رہے ہیں پروجیکٹ, اس کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہو رہے ہیں. تو مطلب ہم لوکل لیول پہ بھی نارا کینال ایریا واٹر پارٹنرشپ سے کام کر رہے ہیں, اور پھر پاکستان لیول پہ بھی, اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی. میڈم تو جی, یہ ایک لنک بنا. آپ نے پوری دنیا گھومی, اور بیوروکریٹی آپ نے کی, آپ چائنا پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر گھومی. سانگڑ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جی, سانگڑ کے لیے سب سے جو پہلا کام کیا کہ جتنے پرائیویٹ سکولز تھے, تو پہلا ہم نے اقبال ایجوکیشنل اکیڈمی اپنی پاکٹ منی سے, اس وقت ہم بہت ینگ تھے, چھوٹے تھے, تو ہم نے سب سے جو رشتہ دار تھے, دوست تھے, گورنمنٹ کے ادارے تھے, ڈسٹرکٹ کونسل تھی, یا میں حاجی خدابخش راجڑ کا نام ضرور لوں گی, جتنے ڈپٹی کمشنرز تھے انہوں نے ہماری مدد کی. ساق لشاری صاحب تھے, اس کے علاوہ سبحان میمن صاحب تھے, اس کے علاوہ غلام علی پاشا صاحب, بہت سارے ایسے نامور گزرے ڈپٹی کمشنر جنہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی.
जो सियासी यहाँ पे MPA MNA थे हर पार्टी की, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। हमने वो स्कूल खोला, वो पहला सांगड़ का इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो कि नर्सरी से हम ले गए अब तो मैट्रिक तक। इसके अलावा फिर हमने OPF, फौजी फाउंडेशन, अपना ट्रेंड स्टाफ उनको दिया और कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा। आज आप देखें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुले। तो ये जो पहला आइडिया था ये हमने दिया, मैंने दिया, मेरी टीम ने दिया। सेकंड NGO का पहली वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन हमने रजिस्टर्ड करवाई 1989 में। उसके बाद हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनकी ट्रेनिंग की साउथ एशिया पार्टनरशिप से। तो हमारे जो RDP ग्रेजुएट हैं वो पूरे सिंध के अंदर आई थिंक 1000 हैं। तो हमारा नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मोहल्ले से लेके, गली से लेके, विलेज से लेके, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और प्रोविंसेस। ये अभी आप रिटायर हो गई हैं सर्विस से, आप रिटायर हो गए, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? क्या घर में बैठकर आराम करेंगी या सियासत करेंगी, क्या किस तरह से आपका? जी, मैं रिटायर तो नहीं हुई, गवर्नमेंट से रिटायर हुई हूँ। वैसे मैं खुद रिटायर नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी तक मैंने आपको बताया कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हूँ पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप, सार्क में हूँ मैं मेंबर, पाकिस्तान जो रीजनल वाटर काउंसिल है थरदीप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हूँ। इसके अलावा अब मैंने, ज़ाहिर सी बात है कि जो मेरे हल्का अहबाब हैं, जो मेरी सोशल कम्युनिटी है, जो मेरी साउथ एशिया पार्टनरशिप है, जो मेरे RDP के ग्रेजुएट जो दोस्त हैं, उन सब से मैं मशवरा कर रही हूँ, ख़ास तौर पे मीडिया से। सबको मैं इंशाल्लाह भी अनकरीब डिनर पे इनवाइट करूँगी और उनसे मैं मशवरे के बाद फिर मैं पार्टी का ऐलान करूँगी। मैं पॉलिटिक्स में आने का ऐलान करती हूँ और देखती हूँ कि कौन सी पार्टी में स्कोप है जो कि ख़ास तौर पे वुमेन के और बच्चों के जो इशू हैं उसको वो मतलब मैं उनके लिए खिदमत कर सकें, आप ना सिर्फ अपने सांगड़ की बल्कि पूरे आप वफाक। एक अच्छी आप स्पीकर भी हैं, अच्छे आप मैं वफाक में आना चाहती हूँ एज MNA या एज सेनेटर। आप ज़ाहिर है कि आपके पास पावर टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा है, आप स्पीकर भी बहुत अच्छी हैं। और इस वक्त क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि यहीं से आप सियासत का आगाज़ करेंगी, अपने इलाके से करेंगी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पार्टियाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सियासी पार्टियाँ, उनका क्या किरदार रहा है, क्या आपकी नज़र उसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स है वो एक डिफरेंट वो है। मैंने चूँकि गवर्नमेंट के साथ और सोशल वर्क और फिर ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी में आपने देखा डिफरेंट पोस्टों पे रही, तो मिनिस्टर और सेक्रेटरीज़ उनके साथ तो ज़ाहिर है सियासी लोगों के साथ भी मुलाकातें रहीं, उनके साथ भी मैंने मिलके काम किया। तो हर पार्टी अपने तौर पे कुछ ना कुछ तो कर ही रही। जी मैडम जी, ज़ाहिर है कि आप रीजन में रहती हैं, सांगड़ में भी आपका पैदाश है, आपका जहाँ पे बहुत सारा यादें वाबस्ता हैं और सियासत भी आप करना चाह रही हैं और आप चाह भी रही हैं कि आप वफाक की नुमाइंदगी करें। क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो पार्टियां काम कर रही हैं, ज़ाहिर आप चाह रही हैं कि उस पार्टी में आप जाना चाह रही हैं जिसका वफाक के अंदर होल्ड हो, तो क्या आपका नून की तरफ आपका रागिब है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, या फंक्शन लीग की तरफ आपको समझते हैं कि आपको ज़्यादा होना चाहिए? और माजी में अगर आप सियासी तौर पर रही हैं तो किस पार्टी के साथ रही हैं? जी, जो मेरी फैमिली है, अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड बता दूं तो मेरे जो फादर इन लॉ हाजी रहमत शाह साहब थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो वो पीपल्स पार्टी के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे सांगड़ के और उनकी एफिलिएशन भी रही भुट्टो साहब के दौर में। और उसके बाद जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर बने और तहरीक चली पीपल्स पार्टी के उसमें अगेंस्ट में, तो उसके बाद फिर उन्होंने फंक्शनल लीग में वो फिर उनका रुझान था। तो अब देखते हैं, क्योंकि मैं तो जमहूरियत को पसंद करती हूँ और मेरा जो पर्सनली वो है, मेरे हर पार्टीज़ के साथ मेरी मीटिंग्स हो रही है और हम देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सी सूटेबल है, जो काम करेगी मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूँगा। जो मैं समझती हूँ एक्चुअली काम करने वाली पार्टी है या होगी, मैं उसको ज्वाइन करूँगा। जी, सांगड़ का बड़ा नाम सियासत के अंदर, उसकी एंट्री जो है वो कुछ ही रोज़ के बाद जहाँ पे एंट्री होगी, अगर समाजी तौर पर देखा जाए तो बड़ा नाम, बड़ा स्कोप है उनके अंदर। पावर टॉकिंग के साथ साथ अब शख्सियत की, बड़ी शख्सियत की मालिक हमीदा मसूद साहबा, जो कि कुछ ही दिन के बाद सियासत के अंदर जब एंट्री करेंगी तो वो यकीनी तौर पर वफाक में जो है सांगड़ की नुमाइंदगी करेंगी। उम्मीद करते हैं कि वो सांगड़ समेत सिंध की दही इलाकों की ख़वातीन समेत
वहाँ के मजलूम लोगों के लिए सिंध की वो आवाज़ बनकर उनके हकूक़ को दिलाने में अपना किरदार अदा करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।